जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। जमहूरी मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करती हैं, तो वो जमहूरियत का हुस्न माना जाता है और बड़ी मुश्किलों से, बड़ी दुआओं से ये हुस्न इस मुल्क में आपको नज़र आना शुरू हुआ है। सियासी जोड़ तोड़ का आगाज़ हुआ है, सियासी जमातें मुतहर्रिक हुई हैं, क्योंकि इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन कैंपेन्स और इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ के जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, वहीं सियासी जोड़ तोड़ भी ज़ोरों शोर से जारी है। और इसमें जो सबसे आगे है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सिंध में मुकम्मल डेरे जमाए हुए हैं और MQM का इत्तेहाद हो चुका है, और ये भी तवक्को की जा रही है कि और भी इत्तेहाद नून लीग का हो सकता है। और पंजाब के अंदर बड़े मुतहर्रिक हैं, वो लोग जो नाराज़ हो गए थे, जो छोड़ गए थे, उनको अपने साथ मिलाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अब इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ख़ुद बलूचिस्तान जाएंगे, उसी सूबे में जहां आखिरी मरतबा उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया था। अब कोशिश करेंगे इस मरतबा दोबारा से सियासी जोड़ तोड़ इस तरह का करें कि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बना सके। लेकिन इसी सब में एक बहुत बड़ा मुतालबा है, वो है लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो कि दीगर जमातों से ख़ास तौर पे एक बड़ी जमात जिसका बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी ये मुतालबा ज़ोरों शोर से कर रही है। और वहीं इस वक्त जो जमात ज़ेर आताब है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से भी ये मुतालबा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। और वो बार बार बात करते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। और इस हवाले से कल हमारे दोस्त समर अब्बास को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के जवाब में कल रात को ही इलेक्शन कमीशन ने एक ट्वीट किया था, और जो सदर साहब ने जानिबदारी की बात की थी इलेक्शन के अंदर, और हवाला इशारा उनका तहरीक इंसाफ की जानिब था, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक आला ओहदेदार की तरफ से आने वाले इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन पुरअज़्म है कि इंशाअल्लाह साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे और इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। तो जरा इस पर भी हम बात करेंगे, और इस पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वकार सत्ती साहब हैं, वकार भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद मित्तल साहब हैं, शाहिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो आज अफसोसनाक बात ये भी है कि निगरान वज़ीर आला KP के आज़म खान साहब इंतकाल हुआ, उनका अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। उसके बाद पता ये चला कि हमारा आइन खामोश है, क्योंकि आइनी मुद्दत तो 90 रोज़ की थी, वो तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी निगरान वज़ीर आला कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन डिलिमिटेशन की वजह से डिले हुआ था। अब जब निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला खुदा न खास्ता अगर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं या किसी वजह से वो ओहदे से अलहदा हो जाते हैं, तो क्या आइन क्या कहता है इस पर? इलेक्शन के और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट कमर दिलशाद साहब ने एक TV पर टेलीफोनिक पेपर देते हुए ये कहा है कि सेनेट की कमेटी डिसाइड करेगी। और उसी वक्त ये खबर भी आई कि गवर्नर KPK ने ख़त लिख दिया है साबिक अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला को KPK के कि वो एक नाम सजेस्ट करें। तो है क्या, ज़रा हम शुरू में इस पर भी बात कर लेते हैं। हाफ़िज़ साहब, लीगल का आइन क्या कहता है निगरान वज़ीर आला KPK के हवाले से? अदनान भाई आपका बहुत शुक्रिया। 1956, 1962 और 1973 का जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1985 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने पहली दफ़ा ये केयर टेकर का कॉन्सेप्ट दिया, और उसके अंदर ये पावर जो थी वो सेंटर के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास थी, और प्रोविंशल्स के लिए जो था वो गवर्नर्स के साथ पावर थी। जब 18th अमेंडमेंट आई तो उसके अंदर ये जो आर्टिकल 224 है इसको एक्सटेंड किया गया, और उसके अंदर दो चीज़ें डाल दी गई। एक उसके अंदर डाल दिया गया जो 224(1) है कि जो सदर और गवर्नर का इख्तियार है, उसके साथ उन्होंने डाल दिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन इकट्ठे बैठ जाएं, इशू को रिजॉल्व कर लें, तो वो जो नॉमिनेट करेंगे वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा, और इसी तरह लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली के जो हैं वो करेंगे, तो उसका वो केयर टेकर के अंदर आएगा एज ए प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। फिर 2010 के अंदर ही एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई, और वो 20वीं आइनी तरमीम थी। उसके अंदर इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया, और फर्दर एक्सप्लेन ये किया गया कि अगर ये दोनों लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं होते तो फिर एक प्रोसेस जो था वो एक कमेटी का आया कि हाउस की कमेटी बनेगी, और अगर वो एग्री नहीं होती तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा। अब जो 224 के अंदर सिचुएशन आई है वो ये आई है, उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक उसका एस्पेक्ट ये है कि प्रेसिडेंट और चीफ
اس کے جو ہے گورنر، اور دوسرا اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے آپ کا اگلا پروسیس جو لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. اب جو پروسیس شروع ہوا تھا وہ ہوا تھا جو 18ویں آئینی ترمیم 20ویں آئینی ترمیم تھی اس کے مطابق. اب لیڈر آف دا اپوزیشن یا لیڈر آف دا ہاؤس ایگزسٹ نہیں کر رہے، تو ہمارے پاس صرف 18ویں ترمیم کے اندر جو پہلا پرووائزو ہے وہ اویلیبل ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ صدر ہے اور پروونس کے لیے گورنر ہے. لیکن گورنر کو یہ اب چاہیے اس چیز کے اندر کہ 224 صاحب نے تو خط لکھ دیا، وہ اس لیے لکھا نا، میں نے صبح بھی اس میں بات کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، نہ سینٹ کا اختیار ہے، نہ اسمبلی کا اختیار ہے. یہ اب گورنر ہی ایگزسٹ کرتا ہے 224 کے اندر، اور 224 کے اندر ہی ہمیں جانا پڑے گا. لیکن میں نے اس میں یہ کہا تھا اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اپروپریٹ یہی، اور ابھی جو گورنر نے کیا بھی ہے کہ دونوں کو بلایا ہے، اور دونوں کو بلانے کے بعد گورنر کو ایک اور کام کرنا چاہیے کہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں ان کو بھی آن بورڈ کرے اور ان کی کانفرنس لے کے یہ کیئر ٹیکر جو ہے، چونکہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر جانے کے بعد کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ہے، اب دو چیزیں آئیں گی، چیف منسٹر بھی آئیں گے اور کیئر ٹیکر بھی آئیں گے. تو اگر پروونس کی ساری پارٹیز کی کانفرنس لے کے اگر چیف منسٹر کیئر ٹیکر کی طرف جائیں گے، آئین بھی تو پھر بھی تو فالو کرنا ہے نا. نہیں، آئین فالو یہ ہے کہ آئین کے اندر 224 کے اندر یہ پریروگیٹو اختیار صرف گورنر کے پی کے کا ہے کہ وہ کیبنٹ کو کرے. اس کے علاوہ جو فردر پروسیس تھا وہ اب چونکہ وہ چلے گئے وہ اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو بورڈ اڈاپٹ کیا جائے اس کے اندر ایک کانفرنس آ جائے تو کانسٹیٹیوشن کا جو امپلیمنٹیشن بھی ہوگی، چیلنج بھی نہیں آئے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی، اور کے پی کے اندر فری فیئر اینڈ ٹرانسپر الیکشن جو ہے اس کے اندر ایک رائٹ ڈائریکشن ہوگی اور سارے یہ لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں. وقار ستی صاحب، ایک تو لگتا ہے کہ ہمیں نظر ہو گئی ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارا میچ تھا تو جب ہماری باری بالر تھے تب فلیٹ پچ ہو گیا، جب ان کے بالر تھے تو بال اتنا ٹرن ہو رہا تھا، مطلب انفارچونیٹلی نظر لگ گئی. میں ابھی جیسے اچھی بات کی تھی کہ ہم ایک آئینی اور جمہوری پروسیس میں الیکشن میں، تو یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ نظر ہوگی ہے پاکستان کو کہ جب ہم سیدھی سمت میں جانے لگتے ہیں تو کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ایک نئی مشکل کھڑی ہوتی ہے. آئین اس پہ خاموش ہے. یہ آپ کو انہوں نے بھی حوالہ دیا کہ ہمیں واپس 18ویں ترمیم میں جانا پڑے گا 20ویں کو چھوڑتے ہوئے، وہاں ایک پروویژن موجود ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ تو کچھ چیزیں مجانب اللہ بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری دفعہ یہ جو کے پی کے کی نگران حکومت تھی دوسری دفعہ ختم ہوئی ہے. ایک دفعہ اس سے پہلے بھی جو وزراء نے استعفے دیے تھے، اور اب دوسری دفعہ اعظم خان صاحب کی ڈیتھ کی وجہ سے جو ہے وہ پوری گورنمنٹ جو ہے نگران حکومت وہ ختم ہو گئی ہے. اور میں احسان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنر جو ہے وہ جو ڈیسیژن لے رہا ہے وہی اب میرا خیال ہے کہ وہ پریویل وہ کرے گا. مجھے نہیں پتا کہ دلچار صاحب نے کس چیز کا حوالہ دیا. میں تو آپ کو چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل امپیکٹ اس کا بتائیں. دیکھیں پولیٹیکل امپیکٹ تو اب ظاہر ہے اس کا الیکشن کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. الیکشن تو فری اینڈ فیئر ہوں گے اور وہ الیکشن کمیشن نے کرانے، اور وہ بائی آل مینز وہ کروائے گا 8 فروری کو جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ میں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ہوگا، لیکن یہ جو بھی یہ ایک وہ کنفیوژن ہے اس کو بہت زیادہ وہ پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ ود ان ڈیز یہ معاملہ حل ہونے والا ہے. کل تک اپنا دینا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ویری رائٹ. شاہد صاحب would you want to like comment on this sir؟ دیکھیے میں حافظ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آئین تو جو کانسٹیٹیوشن ہے اور آرٹیکل 224 ہے وہ بالکل خاموش ہے، لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے. وہ دان صاحب یہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر پی ایم کا انتخاب کرنا ہے اور اگر ان کو اپائنٹ کرنا ہے یا ایون کیئر ٹیکر سی ایم کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں مشاورت رکھی گئی ہے، پریزیڈنٹ کی رکھی گئی ہے. اگر پی ایم کا کیا جانا ہے، لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس دونوں جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپائنٹ کیا جاتا ہے، ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا جاتا ہے. اسی طرح سے پروونس میں بھی لیا جاتا ہے. لیکن آپ محمود خان صاحب چھوڑ گئے. نہیں ہاں، لیکن وہ دیکھیں سیاسی وابستگی ایک واضح طور پر ایک اتھارٹی موجود ہے. آئین بلا شبہ خاموش ہے ہمارے ہاں. ویسے فرینکلی ادروائز بھی ہماری جو پریکٹسز پاس میں بھی رہی ہیں وہ ہم لٹرل میننگز پہ چلے جاتے ہیں. ادروائز تو باقی دیکھیں جیسے یو کے کی اگزامپل بھی دی جاتی ہے، مدر آف ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ ایسا عدنان صاحب کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو اسپرٹ پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ریٹن بھی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو فالو نہیں کرتے، میم میخ نکالتے رہتے ہیں. تو اس کیس میں گورنر کے پاس بالکل اتھارٹی ہے اور ان کا جو کنڈکٹ ہے اور جو انہوں نے پریکٹس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بڑی ریزنیبل ہے، بڑی اپروپریٹ ہے. جو انہوں نے کہا ہے کہ لیڈر آف ہاؤس اور جو ایکس فارمر سی ایم تھے اور فارمر لیڈر آف اپوزیشن تھے، دونوں کو انہوں نے کنوین کرنے کی کوشش کی ہے، دونوں کو انہوں نے انگیج کیا ہے. تو یہ ان کا کنڈکٹ بالکل لائک اکارڈنگ ٹو دی اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے. بالکل صحیح. وقار بھائی، یہ جو الیکشن کمیشن نے ایک ٹویٹ کیا ہے
یہ کیا میں نے صحیح اندازہ لگایا کہ سمر عباس کا جو انٹرویو تھا کل صدر صاحب والا، اس میں جو بات ہوئی تھی کہ غیر جانبدار اور جانبدار ایک پارٹی کو لے کے انہوں نے بات کی تھی؟ عدنان صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صدر مملکت کس غیر جانبداری کی بات کر رہے ہیں. کیا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2018 میں ہوا تھا اس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ ان کی مدر پارٹی کو ملنی چاہیے؟ مدر پارٹی تو نہیں لیکن جو بھی صدر پاکستان ہے ان کی تو کوئی پارٹی نہیں، ان کی نہ کرے نا، اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہے. ان کے جو ان کا طرز عمل ہے ماضی میں آپ نے کئی دفعہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جانبدار ہیں. ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے. قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے آپ بھول رہے ہیں عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے صدر کو خط لکھا ہے. اگر وقار ستی بھی صدر پاکستان ہوتا تو صدر مملکت کو سینکڑوں خطوط اور بھی لوگ لکھتے ہیں. ان کا جو طرز عمل ہے جس ہم اسی پہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ شفافیت کس طریقے کی وہ چاہتے ہیں. ایک پارٹی نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کس نے کہا؟ ایک پارٹی نے ان سے بھائی کہا. 2018 میں جو مارا ماری ہو رہی تھی اس وقت یہ کہا عارف صاحب was not the اس وقت تو president. نہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو نہیں ہو رہا، آپ نے بھی 2018 کا الیکشن کور کیا ہے اور ابھی بھی آپ 2024 کا بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جو واضح چیز لوگوں کو بتانی اور عوام کو بتانی چاہیے کہ لوگوں کی آرم ٹویسٹنگ وہ کر کے شامل کروایا جا رہا تھا، پٹے پہنائے جا رہے تھے. اس دفعہ کوئی ہوا ہے؟ ایون کہ میری کسی پارٹی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. کیا مسلم لیگ نون میں یا جو بھی اور کسی جماعت میں وہ کوئی گیا ہے؟ بالکل نہیں گیا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو 3 مرحلوں میں دھاندلی ہوئی تھی پہلے اور اس کو زبردستی کا ایک ہائیبرڈ رجیم بنا کے دیا گیا تھا ان کی پارٹی کو، اب وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا اور کوئی پارٹی بھی یہ توقع نہ رکھے. لیٹس بی فیئر. آپ بڑے عرصے سے پارلیمان کو کور کر رہے ہیں اور آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے. صدر پاکستان آپ یہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان اپنا عہدہ تحریک انصاف کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی پارلیمان بھی کہہ چکی ہے. قوم کا بچہ یہ بات جانتا ہے. کوئی ایک مجھے ایشو بتائیں جب ذمہ داری نبھانے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا. ایک جو سب سے اہم ترین ذمہ داری تھی اس کے اوپر کس طریقے سے کمشنر کو بلایا، وہ نہیں گئے، کورٹ کو بھیجنا. سر اس کے بعد ہو کے گئے نا، کورٹ نے وہ والا بھام ختم کر دیا. کورٹ نے بھیجا، الیکشن کمیشن گیا، وہاں پہ ساری چیزیں وہ طے ہو گئی. لیکن ان کو نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر ان کے بیٹے ایک جو الوی صاحب ہیں، ان کے بیٹے جو وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیا کسی اور اس نے پریزیڈنٹ نے کبھی ایسے کیا؟ آصف علی زرداری بھی یہاں بیٹھے ہیں نا. آپ کا بیٹا جو مرضی کرے، آپ صحافت کرتے ہیں سر، وہ اس کو آن کرتے ہیں، وہ اس کو آن کرتے ہیں اور وہ خود بھی کر رہے ہیں. چلو بیٹے کو چھوڑ دیں، وہ خود بھی کر رہے ہیں یہ چیز. حالانکہ سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشن ہے، یہ ان کے آرڈر میں ہے. احسان صاحب یہ بات بتائیں گے کہ کسی نے اس معاملے کو نہیں چھیڑنا، لیکن وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ دبے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے 2018 والے معاملات اور اس طریقے کی جو ہے ان کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے جو نہیں ملے گی. شاید میتلا صاحب نے چارج شیٹ بنائی ہے، اس میں سے کچھ 80% ایک پبلک پرسیپشن بھی ہے کہ صدر پاکستان انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز پی ٹی آئی ممبر. دس از ٹرو. دان دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا عہدہ تھا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو امپارشل ہونا چاہیے، چونکہ وفاق کا ایک فادرلی فگر ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے بہیو کرنا چاہیے کہ نظر آئے کہ بندہ امپارشل ہے اور سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ عارف الوی نے اس طرح سے نہیں کیا اور ہمیں نظر آیا تھرو آؤٹ کہ وہ جیسے پی ٹی آئی کے ہی پریزیڈنٹ ہے. پچھلے کچھ انٹرویوز میں انہوں نے کہا بھی کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایک طرح سے ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کی. جب الیکشن کی ڈیٹ دینے کا وقت تھا 48 کے تحت اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی اور بالکل ایک طرح کی کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ تھی، کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن تھی کہ ان کو ڈیٹ دینی تھی 90 روز کے اندر. وہ تو الیکشن کمشنر ہی نہیں گئے نا. شاید بھائی دیکھیں، یہ تو ون سائڈ آپ انہوں نے خط لکھا کہ میرے پاس آئیے، ہم مشاورت کرتے ہیں. یہی آئینی طریقہ ہے. بالکل. اس میں بہت اچھے آدمی ہے چیف الیکشن کمشنر، لیکن انہوں نے غلط کیا. آپ دیکھیے کہ ایک شاہد بھائی انہوں نے کہا مجھے یہ سیکرٹری نہیں چاہیے، مجھے یہ آپ صدر کو بھی تو بے توقیر کر رہے ہیں نا ایک طرف. ہاں جی، میں نے یہ بات بہت ساری ادروائز بھی ٹاک شوز میں کی ہے کہ ہم نے میڈیا نے اس میں وقار بھائی کے بھی آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ بھی کہہ رہے تھے اور باقی دوست صاحب بھی کہہ رہے تھے، میڈیا نے بڑا پریشرائز کیا دان، بہت زیادہ پریشرائز کیا پریزیڈنٹ کو. ہاں کہ ان کے پاس کوئی 48 کے تحت کوئی کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل پار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. تو وہی میں کہہ رہا تھا، ہم لٹرل میننگ پہ بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سم ٹائمز اس کو بھی میڈیا نے پریشرائز کیا.
نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسٹیبلشمنٹ میڈیا از ناٹ دا اسٹیبلشمنٹ. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور میڈیا انفلوئنس نہیں کر سکتا شاید بھائی. نہیں میڈیا نے اس قوم کو بیوقوف بنانا بند کر دیں. وی آر ناٹ فورتھ پلر. ہم نے ان کو بتایا ہم نہ پالیسی پہ ہم نے بالکل میں ٹی وی چینلز کی کوریج دیکھ کے اعلان رہ گیا. میں آپ دونوں سے جونیئر ہوں شاہد صاحب. میڈیا کی ٹکے جتنی اوقات نہیں ہے. ہم صرف بدنام ہوتے ہیں اور ہمیں بدنامی کا بہرحال ہم کسی نہ کسی طرح سے بالکل انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو, ان کی اوپینین کو بھی کرتے ہیں, اور ہم نے دباؤ ڈالا پریزیڈنٹ پہ. آپ اس دوران کی ٹی وی کوریجز دیکھ لیجئے, ٹاک شوز کی ڈیبیٹ دیکھ لیجئے, سارے کے سارے اسی بات پر فوکس کر رہے تھے جی. جو الیکشن ایکٹ میں جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو کلوز 57 کو امینڈ کیا گیا, اس کے تحت وہ الیکشن کمیشن کے پاس آ گئی ہوئی ہے پار اور اختیار آ گئے. اور آپ کو پتا ہے انہی ٹاک شوز میں وہی لوگ آدھے لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے توہین کی ہے. امینڈمنٹ ہے, وہ انکانسٹیٹیوشنل انٹرونشن ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے وہ امینڈمنٹ جو کی گئی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 میں ہونے والی امینڈمنٹ انکانسٹیٹیوشنل کیسے ہوگی؟ وہ آئین میں تبدیلی نہیں ہے یار. سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے, سبارڈینیٹ. ارے بھائی وہ دو تہائی سے چلے گئے آپ. نہیں یار چیزوں کو مت کرتے ہیں. احمد حسان صاحب پوائنٹ لے لیں حافظ صاحب آپ کی اجازت سے. دیکھیں جو میری بات سن لے دان صاحب, جو امینڈ کیا گیا ہے الیکشن ایکٹ 2017 تھرو 57, جو کلوز 57 ہے, جس کے تحت یہ اختیار دے دیا گیا ہے. میری بات تو سن لے نا. جس کے تحت یہ اختیار دیا گیا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی, وہ ان کانسٹیٹیوشن ہے. کیسے؟ 48(5)(a) میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سننے بات تو سننے نا, آرگومنٹ تو کبھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو جو ڈیٹ ہے الیکشن کی وہ پریزیڈنٹ دے گا. اور دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ مدر لیجسلیشن ہے, اور سبارڈینیٹ لیجسلیشن کوئی بھی ہوگی. الیکشن ایکٹ کسی کانسٹیٹیوشن میں ہے نا یار. الیکشن ایکٹ کی کوئی الیکشن ایکٹ بکار بھائی جلدی سے کچھ اور لا کی حیثیت. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ محترم جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اس عہدے کو بے توقیر کیا. مختلف ہم نے انفلوئنس کیا, میڈیا نے, ہم نے کوئی انفلوئنس نہیں کیا. اور وہ اگر توقع کر رہے تھے کہ 2022 سے پہلے والا میڈیا ہو تو میرا خیال ہے اب میڈیا بڑا باشعور ہو چکا ہے. حافظ صاحب دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ہے اس کو ذرا اسی پیرائے کے اندر رکھا جائے. جب صدر مملکت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے لے لیں ان کی اوپینین لے لیں. میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ سارا ٹینیور دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری کے اندر اتنا کسی بھی سویلین پریزیڈنٹ کا کنٹروورشل ٹینیور نہیں رہا, اور وہ کنٹروورشل بنا ہے اس کانڈکٹ کی وجہ سے, اور وہ کانڈکٹ سٹارٹ ہوا ہے آپ کا 9 اپریل کی وجہ سے. اور اس 9 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 دفعہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر صدر پریزیڈنٹ علوی جو ہے اس غلط ایڈوائز جو پرائم منسٹر نے کی تھی اس کو نہ مانتے تو آج یہ سچویشن پیدا ہی نہیں ہونی. تو جس ملک کے اندر ایکسٹرا آرڈنری کانسٹیٹیوشنل سچویشن آئی ہے, اور اس وقت بھی بینچ نے کہا تھا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 چاہیے. اور ابھی بھی جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آیا اس کے اندر اسی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنے ابھی میں اب اس نہیں اس بینچ کے اندر بحال کی اسمبلی. دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں, صدر پاکستان از ناٹ دا ایکسپرٹ آف لا سر. آئینی عہدہ ضرور ہے. عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے سر. ہی از دا ریسپانسبل. اگر غلط تھا میں ایک سیکنڈ, آپ جتنی دیر تک ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کیا ان کو سزائیں نہیں دے گی, جنہوں نے اس سارے کانسٹیٹیوشن وائلیشنز کے اندر انوالو ہیں, یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس سارے کانڈکٹ کو دیکھیں جو 9 اپریل سے آج تک چل رہا ہے, اس کے اندر آپ کی ایڈوائس دیکھیں, اس کے بعد آپ صدر کا رول دیکھیں کہ کس قانون کے تحت لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر صدر گورنر کو کنٹینیو کرواتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے گورنر کو کنٹینیو کروایا گیا, اس نے اوتھ لینے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے اسپیکر گئے, پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشنز آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس سے واپس آئے.
उसके बाद बिलिंग का देख लें, आपके दो बड़े इंपॉर्टेंट बिल थे, एक आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, एक आपका पाकिस्तान आर्मी एक्ट था। उसके अंदर आप देखें कि चीजें आई और इतनी बड़ी चीज है आर्टिकल 75 के अंदर जो क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर सदर जवाब नहीं देता या एक्शन नहीं करता तो इसका मतलब ये है उसकी डीम्ड एसेंट है। और आप देखें कि ट्वीट के अंदर जाके सारे मामले को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई। उसके बाद अगला आप देखें कि जो आप सेक्रेटरी की बात करते हैं, उसी सेक्रेटरी ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ये चीजें तो आपके पास पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हुआ ये कि कोई नया सेक्रेटरी जो है वो जाना ही नहीं चाह रहा कि हम इस एनवायरनमेंट के अंदर जाएं। अब उसके बाद अगली चीज आ गई इलेक्शन की। अब इलेक्शन के अंदर ये है, पाकिस्तान के हर शख्स को पता है और पता था कि जितनी देर तक 51(5) का डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, 90 दिन का पीरियड 224 के नीचे स्टार्ट ही नहीं हो सकता। और उसके लिए ये है कि 120 दिन थे उसके अंदर आपके इलेक्शन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 21 है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नेग्लिजेंस की, इन एक्शन किया। जिस तरह अभी उन्होंने वो डेट दी थी इलेक्शन की, अगर उसी वक्त ये दो डेट्स दे देते तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं थी कि प्रेसिडेंट दे सकते थे। आज भी हुआ, नहीं आज भी आप देखें, आज भी हुआ ये है कि ये इख्तियार जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये बहस नहीं थी कि इख्तियार किसका था या नहीं था। उन्होंने कहा इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन डेट दे हुए। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मेरे आइन का है ना कोई आइन ये बताता ही नहीं कि भाई मैं आखिरी दिन अगर डिलिमिटेशन करता हूं। नहीं देखें, नहीं इस तरह ना करें, इस तरह ना करें कि अगर फेडरल गवर्नमेंट 153 के नीचे फैसला करती है और वो प्रोसेस जो है वो ट्रिगर होता हुआ, दो कंट्राडिक्ट है ना। नहीं कंट्राडिक्ट नहीं, आइन ये कहता है 90 रोज में इलेक्शन हो, 217 को तो वैसे आइन ये कहता है अदनान भाई कि 90 दिन का पीरियड आपका स्टार्ट किस वक्त होगा, और वो स्टार्ट होगा जब डिलिमिटेशन खत्म होगी। ये कहां लिखा हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। 51(5) के नीचे आप पढ़े तो सही ना। नहीं 51(5) देखे, मुझे ये बताएं कि अगर ये सारा कुछ इलीगल होता तो सुप्रीम कोर्ट 51(5) का प्रोसेस खत्म कर देती ना। क्यों नहीं खत्म हुआ? उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर तक वो चलेगा, उसके बाद 10 दिसंबर को हम नोटिस करेंगे और उसके बाद वो प्रोसेस आगे जाएगा। दूसरी जो चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये है कि अगर 58 के नीचे असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो सदर का इख्तियार नहीं है, और अगर 48 के नीचे जाए तो सदर का इख्तियार है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। अब जो अगली चीज आ गई है, ये जो चीजें आई हैं, सदर का काम नहीं है कि किसी इलेक्शन मामलात के अंदर इंटरवीन करना। ये काम इलेक्शन कमीशन इंटरव्यू में एक बात की ना सर, उमर अयूब ने खत लिखा, वकार भाई को भी यही कह रहा हूं। आप ये बताएं अगर वकार सत्ती इलेक्शन कमिश्नर आप सदर पाकिस्तान नहीं, आप इस वक्त एक्सटेंडेड टेन्योर के ऊपर हैं। नंबर 1 ये है कि अगर 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आ गई थी तो अगर किसी ऐसे मुल्क के अंदर होता जिसके अंदर वो बात करते हैं, एक मिनट दे रहा हूं, वकार साहब ये आपकी आग लगाई हुई है, इसको आप ही बुझाएं। आप सदर पाकिस्तान है, मैं तहरीक इंसाफ हूं, मैं आपको खत लिखता हूं कि यार आप सदर पाकिस्तान है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो आपकी आईनी जिम्मेदारी है मेरी दरखास्त को सुनना। सिर्फ तहरीक इंसाफ की सुनना या और भी कितनी उमर अयूब ने खत लिखा ना, और किसने लिखा? उमर अयूब है कहां पे वैसे? यार तुसी अगला सवाल पूछ लो मेरे से। नहीं तुसी इत्थे आ जाओ, मैं उथे बैठ के जवाब नहीं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जानिबदारी की जो बात की आप, सती साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रीजनेबल बिहेव करना चाहिए और इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे कंट्रोवर्शियल और उसके अंदर इस तरह का नहीं करना चाहिए। ब्रेक पे जाना 30 सेकंड मैं आता हूं। सती साहब की लगाई आग 30 सेकंड में बुझा दें सर। सती साहब नहीं, मैंने कोई आग नहीं लगाई, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो वो बताते हैं, जो देख रहे हैं, जो उन्होंने किया है। जैसे हाफिज साहब ने कहा कि जो उनका ये सारा वो मुद्दत है, वो मुलाजमत थी, इतने तो मुतनाज़ा कभी भी कोई नहीं रहा, और उन्हें थोड़ा सा इस ओहदे का वो पास रखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और इन सारे इदारों के ऊपर थोड़ा भरोसा करना। वेरी राइट। एक ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं पूरे ईमान और यकीन से ये कह रहा हूँ कि मैंने अगले टॉपिक पे जाना है, पर शायद मेहता साहब हमारे दोस्त हैं और वो क्या होती है जिद्दी हसीनाओं की तरह कि मैंने एक पॉइंट देना है। शायद भाई अच्छा, मेरा पॉइंट बस यही था दान साहब कि देखें 58(1) के तहत जो प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली डिसॉल्व करने के लिए भेजी और जो उसका 90 डेज की कंडीशन है वो तो 48 में है, और वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 90 डेज की डेट सदर ममलकत ने देनी होती है अगर डिसॉल्व करनी है तो डिसॉल्व करनी है। 48(5)(a) में है 45। अच्छा एनीवेज चलें, वो प्रेसिडेंट का इस्तेहकाक है, उन्हीं के पास पार्टी, अब उन्हीं के पास पार है। पता भी है ना आर्टिकल्स के, वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। नहीं गड़बड़ नहीं होते। अच्छा दूसरी चीज ये है अदनान साहब, दूसरी चीज ये है कि अगर प्रेसिडेंट, पहली बात तो ये है कि फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, खजालत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन इसके साथ साथ जो वो बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है
کہ پی ٹی آئی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ نہیں, لیول پلینگ فیلڈ آپ سن لیجیے, آپ بات سن لیجیے. جی, ایک سپریم کورٹ نے اب بات طے کر دی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے, ہاں, اب ہمیں 8 سے آگے جانا آج سے آگے چھوڑ دیں. 100% آپ کی بات صحیح ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اسی طرف جانا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ہاں سن لیں دان صاحب, سن لیجیے کہ گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنے دی جائے. اس طرح سے معاملات نہیں ہو رہے ہیں. کبھی انٹرویوز ہو رہے ہیں, کبھی ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کبھی چھاپے مارے جا رہے ہیں, کبھی آپ دیکھیے 12 نومبر کو ان کا وہاں کراچی میں ایک کنونشن تھا, وہ نہیں ہوا. میں یہ چاہ رہا ہوں اب جو ہم چاہتے ہیں, ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے. آپ کی اکنامک کنڈیشنز افورڈ نہیں کر سکتی, انسرٹنٹی نہیں کر سکتی, انسٹیبلٹی نہیں کر سکتی, اور آپ نے سسٹم کو اگر موریلٹی دینی ہے, ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے, اور آپ نے سسٹم ہے. سن لیں 2013 میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے کمپلین اگر نہیں کی تھی, سسٹم کو لیجیٹیمیسی دینی ہے, نواز شریف جیل میں تھے. سن لیں میں وہ اس طرف, آپ ماضی کی بات دیکھیں, 2 غلط صحیح نہیں ہو سکتے نا, ایک غلط دوسرے غلط کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سسٹم کو لیجیٹیمیسی دینی ہے اور آپ کو کوئی اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, تو آپ کو مورل اتھارٹی بھی حکومت کو دینی پڑے گی. جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو مورل اتھارٹی بھی دینی پڑے گی. تو مورل اتھارٹی کے لیے ضروری ہے کہ تمام پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو. ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, لیکن میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کو, نہیں میں پہلے ان کی بات کا جواب, 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ کوئی بھی ہے اس میں ملوث ہے, قطعی طور پہ وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے. اگر ان کا یہ معاملہ ہے یا ماننا یہ ہے یا مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی میں جو اس میں جو ملوث ہے اس کو رعایت مل جائے تو سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ بالکل مطالبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیول پلینگ فیلڈ گرفتار کون ہو رہا ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں 9 مئی والوں کو جو مرضی کرے, شاہد بھائی, میں نے ایک فوٹو دیکھا, میں نے بی بی سی کی ڈاکومنٹری دیکھی, میں اس سردار بریگیڈیئر سے خود ملا ہوں خود, اور اس نے میرے سامنے بیٹھ کے کرنل شیر کی جو تعریفیں کی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے خود دیکھا ہے. وہ بہادر شخص جو اس پہاڑوں پہ کھڑا ہو کے اکیلا ٹریک سوٹ پہنے اس ملک کا دفاع کر رہا تھا, آپ نے اس کا مجسمہ یوں اٹھایا اور یوں پھینک دیا. آپ کہہ رہے ہیں رعایت دے دیں. شاید بھائی دس از ویری انفیئر. نہیں, میں تو بالکل نہیں کہا. میں نے کب کہا ہے کہ بھئی 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے ان کو آپ چھوڑ دیں. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کو جو باقی لوگ باقی لوگ مجھے نہیں ہے, جو انڈائٹڈ نہیں ہے, there are so many people نہیں. آپ بتائیں کہ اس کے علاوہ کون گرفتار ہو رہا ہے. جو ایک معاملہ ہے 9 مئی کا, ایک معاملہ ہے سائفر کا, اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون گرفتار ہو رہا ہے, یا کون کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی نہ کریں. کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں جی, آپ بتائیں دان صاحب, کتنے ایم این اے تھے, ایم پی اے تھے وہ پی ٹی آئی کے, اور کتنے گرفتار ہوئے ہیں. یہ صرف جو ہے اوپر سے وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے, اور عمران خان نہیں, لیکن 9 مئی والے معاملے کو قوم ساری زندگی نہیں وہ معاف کرے گی, اور نہ معاف کرنا چاہیے. میرا سوال لے لیں. پیپلز پارٹی, اب تو پی ٹی آئی بہت فوکس کر لیا ہم نے, پیپلز پارٹی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے اور بڑے پریشر میں ہے. سندھ میں کیا صورتحال ہوگی, کیونکہ سندھ میں تو جو اتحاد بن رہے ہیں وہ تو نون لیگ کی طرف ہے. دیکھیے, آصف علی زرداری صاحب نے اس سارے اتحاد کے بعد ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں انہیں ویلکم کہتا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ این کیو ایم, مسلم لیگ نون, جی ڈی اے, جے یو آئی اور کئی حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اس اتحاد میں شامل ہو رہی ہے, جو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگا. اب یہ اس کے اوپر کتنا جو ہے اثر انداز ہوگا اور ووٹرز کا کیا ہوگا یہ تو الیکشن ہی بتائے گا, لیکن پیپلز پارٹی کو اس سے زیادہ جو ٹف اندرون جو انٹیریئر میں کبھی ایسے سخت حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وجہ کیا ہے کہ وہ سندھ ہاؤس میں ہوسٹ کرنے والے, یہ عدم اعتماد کی تحریک کو زور دینے والے, پی ڈی ایم بنانے والے, یہ پیپلز پارٹی والے ہیں نا, وہ کچھ نہیں حاصل کر پائے اور نواز شریف کو سارے لوازمات مل رہے ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. پیپلز پارٹی کی جو پریزنس تھی یا جو وہ ایگزسٹ وہ کرتی تھی سارے صوبے میں, وہاں پہ تو وہ ابھی بھی وہ ہے, لیکن ظاہر ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہوگا. نواز شریف صاحب چونکہ صوبہ پنجاب کی سیٹیں بڑی ہیں, تعداد بڑی ہے, اور وہ باہر سے آئے ہیں, تو ایک ہوا ایک ایسا وہ بنا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر کسی کے خیال میں یہ ہے کہ کوئی اس کو مینج کر کے ایسے کر رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. اب دیکھیں نا, جے یو آئی اور جو وہ پی ٹی آئی کے معاملات آپ کو پتا ہے کہ 8-10 سال میں جو ہوئے ہیں, کیا کیا باتیں نہیں کہی گئیں دونوں وہ پلیٹ فارم سے, لیکن اس کے باوجود
ایک الیکشن پہلے بھی انہوں نے بلدیات میں بھی پی ٹی آئی اور یا گٹی تھی, پیپلز پارٹی جیت گئی. جی ڈی اے کو پیپلز پارٹی نے وہ ہرایا, لیکن مسلم لیگ نون پہلی دفعہ جا رہی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون فائدہ ہوگا کہ نہیں, فائدہ ہوگا. اب یہ ہوگا یا نہیں, یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ میں ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے. حافظ صاحب, یہ جو شاہد صاحب بار بار بات کر رہے ہیں اور پرسپشن بھی ہے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں زور و شوروں سے, وہ پی ٹی آئی کو الیکشن مہم سے روکنے کے لیے, جبکہ جو وقار بھائی بات کر رہے ہیں 9 مئی ہے اس میں اور سائفر ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی گرفتاری ہو رہی ہے تو پھر تو ہے. جب یہ دونوں واقعات ہیں تو یہ تو جسٹیفائڈ ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک ڈارک دن ہے, کہ جس کے اندر نہ صرف ہم نے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ کیا بلکہ اپنے جو شہداء تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے بے توقیری کی, اور یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتا تو ایکسیپٹیبل یہ چیز نہیں تھی. اب دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے, وہ ہے پولیٹیکل جس کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ جو شخص اس کے اندر انوالو نہیں ہے ان دونوں جگہوں کے اوپر, ان کو پالیٹکس کے اندر حصہ لینا چاہیے, انہیں اجازت ہونی چاہیے, وہ جا کے الیکشن لڑے, کیمپین کرے, اس کے اندر جائیں. لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر 2 آگے کیسز چلے گئے, ایک نیب کا جس کے اندر سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے چکی ہے اور اس کو دوبارہ سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ چلے گا, وہ بھی پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو ایک ڈیفائننگ موومنٹ دے گا. دوسرا اس کے اندر جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے, جو آپ کی 55 سال سے 48 سال سے ایک سپریم کورٹ کی سٹینڈنگ ایک پریسیڈنٹ تھا جس کو سپریم کورٹ نے ڈیویٹ کیا, اور 9 مئی والا پھر ایک کوسچن مارک بن کے ہے, وہ بھی جو جب سپریم کورٹ کے اندر جائے گا تو وہ بھی ایک ہے. اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے, جو ساری آپ چیزیں کہہ رہے ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر میاں صاحب کی جو دونوں اپیلز ہیں, اگر وہ الیکشن شیڈول آنے سے پہلے اس کا ڈیسائیڈ ہوگا تو پھر پاکستان کا جو الیکشن کا ایک پرسپیکٹیو ہے یا جو ایک ایریا وہ کچھ اور ہوگا. اور اگر وہ کیسز لگتے نہیں ہیں یا میاں صاحب کے کیسز اس شیڈول سے پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کا جو الیکشن کا فارمیٹ ہے وہ کچھ اور ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا یہ تو اب چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے کہ کب اس کو لگاتے ہیں, چونکہ جنرلی تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی سسپینشن ہو جائے تو کیسز جلدی تو لگتے نہیں. اچھا پوائنٹ ہے یہ, تو آپ نے العزیزی اور ایون کی بات کر دی. ایک ان کی سزا ہے تا حیات نااہلی والی, اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے کورٹ جانا پڑے گا کہ کوئی ضرورت نہیں؟ بالکل جانا پڑے گا, اس جانا پڑے گا, جانا پڑے گا. وہ اس لیے جانا پڑے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اسے آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو 232 کے اندر امینڈمنٹ آئے اس کو نلیفائی نہیں کر سکتے. ایک دوسری اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس کی الٹیمیٹ انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے. وہ اس وجہ سے کہ پہلا برج یہ ہے کہ میاں صاحب کی ایکویٹل ہوگی تو نامینیشن پیپر وہ جمع کروائیں گے, اگر وہ ایکویٹل نہیں ہوتی تو ڈسکوالیفیکیشن ایک سیکنڈ ہے. اگر ان کی ایکویٹل ہو جاتی ہے تو اگر وہ نامینیشن پیپر جمع کرواتے ہیں تو دوسری سائیڈ اعتراض کرے گی. اب وہ ریٹرننگ آفیسر اسے ایکسپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے, معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گا, اور ہائی کورٹ کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, سپریم آپ کورٹ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب پہلے ہی چلے جائیں سپریم کورٹ. نہ میاں صاحب اس وقت تک دیکھیں, سٹارٹ تو تب ہوگا جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے, جب میاں صاحب ایکویٹل سے نکلیں گے. اگر ایکویٹل سے وہ نکلتے ہی نہیں ہے تو پیپر تو آپ کے جمع ہی نہیں ہو سکتے, چونکہ سسپینشن آف سینٹینس جو ہے. اب اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ میاں صاحب اس وقت ڈسکوالیفائی ہے 62(1)(f) کے, اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے وہ اس وقت 63(1)(p) کے. اب ان کی بھی سسپینشن ہے, ان کی بھی سسپینشن ہے. جتنی دیر تک دونوں کی ایکویٹلز نہیں آئیں گی فرام دا ریلیونٹ کورٹس جو ہے, اتنی دیر تک وہ پاکستان کا جو اگلا الیکشن پروسیس ہے اس کے ابھی دونوں کی پوزیشن ایک جیسے. وقار ستی صاحب بلوچستان کا ٹائم کم ہے تو خبر. اچھا, وہ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے نا, بات کر رہے تھے اتحاد کی, اب ایک بلوچستان کے معاملات آپ سب کو پتہ ہے, میاں صاحب خود جا رہے ہیں, ایک نئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. جو معاملات یہاں طے ہوئے ہیں اسلام آباد میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, باپ پارٹی بلوچستان کی اور جمعیت علماء اسلام جو ہے, یہ انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں اور بلوچستان میں یہ مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ جو کانفرنس جماعتیں ہیں چھوٹی وہ بھی ساتھ میں, لیکن ابھی تک وہ آن بورڈ نہیں ہوئی ہیں اس طریقے سے. لیکن اب نون لیگ کا ایک جو ہے کردار ہے, ایک وہ برج کا ہے. حالانکہ نون لیگ کا بہت زیادہ سٹیک وہاں نہیں ہے, وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی اور جو باپ پارٹی ہے ان کی اسٹرینتھ وہاں تھوڑا زیادہ ہے. اب باپ پارٹی کے جو جام کمال صاحب ہیں انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ میاں صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب ان کو گارنٹی دیں گے کہ اگلے جو چیف منسٹر ہوں گے وہ جام کمال ہوں گے تو ہم اپنی پارٹی اس میں وہ ضم کر دیں گے. جبکہ جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ وہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا نام لے رہی ہے کہ ہم نے ان کو سی ایم بنانا ہے, ان سے کمٹمنٹ ہماری بہت وہ پرانی ہے. تو یہ 30 سیکنڈ پنجاب میں بھی ہے نا, آئی پی پی پنجاب میں اور نون لیگ. دیکھیے آئی پی پی کا ساری بات ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ کسی ایک سیٹ پہ بھی وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آئی پی پی یہ والی سیٹ جیت جائے گی؟ بڑے لوگ تو ہیں نا ان کے ساتھ. سر جی, سارے بڑے لوگ ایسے ہی ہیں, جو محنت کرے گا, جو کنونس کرے گا, جو ووٹ لے کے آئے گا, وہ آپ کو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. آپ کو نظر نہیں آ رہا, کوئی غیبی مدد نہیں ملے گی.
नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं अल्लाह भला करे आपका। वकार शायद मेहता साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बाप को नहीं देख रहा हूँ कि वो PMLN में आ जाएगी, इसके बड़े रेयर चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं। मुझे लगता है कि ये एक जो स्पेशल इंटरवेंशन है बाप की सूरत में ये एग्जिस्ट करेगी, जिसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से IPP भी पहले मैं ये सोच रहा था, इत्तेहाद तो कर सकते हैं, हाँ इत्तेहाद हो जाएगा, अलायंस हो जाएगा, अलायंस एक्सपेक्टेड है, बल्कि जाम कबाल साहब ही लाइक प्रोमिनेंट कैंडिडेट हो सकते हैं उसके लिए। बल्कि मेरी एक दफ़ा उनसे बात भी रिसेंटली हुई थी, मैं बल्कि उनको कह रहा था कि आप तो प्रेसिडेंशियल स्लॉट के लिए भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू बी प्रेसिडेंट ना। तो वो IPP एक comment जल्दी से 10 सेकंड। IPP मुझे लगता है कि अलीम खान बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी, स्टॉलवॉर्ट है, पॉलिटिकल स्टॉलवॉर्ट है, और लाइक ही इज गिविंग सर्विसेज फ्रॉम लास्ट 10-15 years, तो वो उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा। और दूसरा लाइक ही इज लाइक लास्ट 10 सेकंड, हाँ तो मैं टाइम खत्म हो रहा है। तो वो दूसरा अब ये भी देखना होगा कि ताकतवर हल्के सर, बहुत वफाक तीनों बहुत और शुक्रिया, पंजाब एक ही पार्टी को देते हैं। मेरा ख्याल है नहीं होगा। नहीं होगा, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।